أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين या रब्बल आलमीन। आज अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना दूसरे दिन का आगाज कर रहे हैं कोर्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियुना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो नफा ना दे। यानी देखिए अभी जैसे मैंने दुआ की शुरू में, तो मैंने दुआ की रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मुझे इल्म में ज्यादा कर, मेरे इल्म में इजाफा कर। ठीक है, ये दुआ कुरान में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है कि इल्म में इजाफे की दुआ करना। ठीक है, ये कुरान की एक आयत है जो मैंने अभी अपनी दुआ में शामिल की, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में सिखाया कि इल्म में इजाफे की दुआ करनी है। ठीक, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर अपनी दुआ करते थे, यकीनन इजाफे की दुआ भी करते थे, लेकिन उसके साथ आप और क्या दुआ करते थे, देखिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो नफा ना दे, यानी अल्लाह ताला हमें नफा बख्श इल्म अता फरमाए। वक़ल्बिन ला यख़शअ, और ऐसे दिल से जो खशियत ना रखे, खौफ खुदा ना रखे, अल्लाह ताला का डर ना रखे। व दुआइन ला युस्मअ, और ऐसी दुआ से जो सुनी ना जाए, कबूल ना हो। व नफ्सिन ला तशबअ, और ऐसे ऐसे नफ्स से जो मुतमईन ना हो, जो जिसमें कनाअत ना हो। और आपको पता है ये कनाअत और दिल का मुतमईन होना कितनी बड़ी एक नेमत है अल्लाह ताला की, कि देखें गुर्बत या अमीरी, या आपके पास बहुत ज्यादा दौलत है या कम दौलत है, इट डज नॉट डिपेंड कि आप दिल से कितने मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, वरना तो बहुत जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, मशहूर तरीन लोग हैं, यानी हर तरह की सक्सेस, हर तरह की कामयाबी उनके पास है दुनियावी लिहाज से, लेकिन अगर दिल में वो इत्मीनान, सुकून ना हो तो कुछ भी नहीं। इंसान यानी बहुत ही गरीब है, जितना मर्जी उसके पास पैसा हो। तो जो नफ्सिन ला तशबा, ऐसे दिल से हमें, ऐसे नफ्स से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए जिसमें इत्मीनान और जिसमें कनाअत ना हो। ठीक है, सुम्मा, और ये दुआ करके फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, जिस सुम्मा यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हाउलाइल अर्बअ, मैं इन चारों से तेरी पनाह में आता हूँ। सही अन्निसाई में ये हदीस मौजूद है, और अल्बानी ने जो सही अन्निसाई, जैसे मैंने कल, मैं थोड़ा बताती चलूँ यहाँ पे, कल हमने जब बात की थी अहादीस के बारे में, और मैंने एक लफ्ज बोला था सिहाह सित्ता, यानी 6 सही बुक्स हैं अहादीस की जिन पे उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है, और वो हमारे लिए मर्जा की हैसियत रखते हैं। जब भी हमें कुछ सर्च करना हो, किसी टॉपिक पे बात करनी हो, किसी टॉपिक के बारे में मालूम करना हो, तो हम उन बुक्स की तरफ जाते हैं। उसमें से मैंने फिर बताया था कि 2 सही बुक्स हैं ज्यादा ऑथेंटिक। ठीक है, और उनके नाम के साथ भी सही लग गया इसी वजह से कि उसमें सारी अहादीस सही हैं, ऑथेंटिक है। वो कौन सी थी? सही बुखारी और सही मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद जो 4 दूसरी किताबें थी, सुनन निसाई, तिर्मिजी, इब्न माजा, अबू दाऊद, राइट, ये चारों में यकीनन बहुत सारी सही अहादीस हैं, लेकिन कुछ ज़ईफ़ अहादीस भी हैं जो कि फिर बाद वाले स्कॉलर, जब जो बाद में आए, हर जमाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने ऐसे बंदे पैदा फरमाए हर जमाने में, जो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे क़यामत तक। अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में से कर ले जो उसके दीन की किसी भी तरह से कोई खिदमत कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अल्बानी राहिमहुल्लाह, नासिरुद्दीन अल्बानी, नासिरुद्दीन इनका पूरा नाम है, ये भी सऊदिया के ही स्कॉलर थे, अब तो डेथ हो चुकी है इनकी।
تو انہوں نے پھر یعنی بہت کام کیا حدیث پہ. اور دیکھیں لکھا ہوا ہے صحیح النسائی للالبانی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو سنن نسائی تھا جو کہ اوریجنل حدیث کی بک ہے، جو کہ امام نسائی نے تالیف کی ہے، انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، سنن نسائی جو کہ امام نسائی نے 3 صدی ہجری میں لکھی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت کمپائل ہوئی تھی جب باقی 5 بکس کمپائل ہوئی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس میں کچھ ضعیف احادیث بھی تھیں، کیونکہ ہر اسکالر کا حدیث کو لینے کا کرائٹیریا ڈفرینٹ تھا. وہ بہت زیادہ سخت کسی نے نہیں رکھا کرائٹیریا، تو تھوڑی سی احادیث ضعیف احادیث بھی شامل اس میں ہو گئیں. تو بعد میں آنے والے اسکالر اور پھر اسپیشلی البانی رحمہ اللہ نے دوبارہ سے تحقیق کر کے تو جو ضعیف احادیث تھیں ان کو چھوڑ کے باقی احادیث لے کے نسائی سے تو ایک نئی بک مرتب کی، اور نام نہیں چینج کیا کیونکہ نام تو نسائی تھا، وہ بیسیکلی انہی کی بک سے جو صحیح احادیث تھی وہ سیپریٹ کر دی. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بہت کام البانی رحمہ اللہ نے بھی کیا. تو صحیح النسائی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، جو البانی رحمہ اللہ نے کمپائل کی ہے صحیح احادیث کی بک، جو کہ سنن النسائی سے ہی لی گئی تھی. تو یہ مجھے لگا کہ میں ایڈ کر دوں کہ صحیح النسائی للبانی کا کیا مطلب ہے. چلیں آگے چلتے ہیں ہم. وہی دعا جو انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ پچھلے 2 لیسنز کا جو ہم نے کل کور کیا تھا اس میں بھی تھی اور آج بھی، اور بہت ہی خوبصورت اور پیاری حدیث ہے یہ، اور بہت یاد رکھی جانے والی حدیث ہے. ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اور آپ کوشش کریں آپ کو یہ حدیث یاد بھی ہو جائے، مطلب اتنی دفعہ دیکھیں ریپیٹ ہو رہی ہے، عربک میں بھی یاد ہو جائے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث پر پختہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے بولنے کا، آپ کو سننے کا، اور ہو سکتا ہے کل کو آپ سننے والوں میں سے پھر کچھ بولنے والے ہوں، تو ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کی خدمت کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دین سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ الحمدللہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی، میں اس کو دوبارہ سے ری انفورس کروں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کسی بندے سے یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا بہت دے دے، اس کو دنیا کی کامیابیاں بہت دے دے. ٹھیک ہے، مال و دولت دے دے، اولاد دے دے، باغات دے دے، ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں دے دے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ اس سے جڑے رہنا ہی اسی میں ہماری بھلائی ہے انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم کیا کریں گے؟ آج کے لیسن میں ہم سبق نمبر 2 کی، یعنی جو کل بیسیکلی سبق نمبر 2 سے ٹاپکس شروع ہوئے تھے، جو کہ 100 ٹاپکس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں انشاءاللہ. ان 100 میں سے 10 ٹاپک جو تھے وہ کل ڈسکس ہوئے تھے، ان کا ایک دفعہ شارٹلی ریوائز کرتے چلیں گے، اور پھر جو آج سبق نمبر 3 یعنی ہے اس کے 10 موضوعات ہوں گے، اور پھر سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو سبق نمبر 2 کی دہرائی، یعنی کل جو پہلا 10 ٹاپکس ڈسکس ہوئے تھے، اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل عرب اور روئے زمین پر پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان. ٹھیک ہے، تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے وقت 2 سپر پاورز تھیں، جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں اس وقت. وہ 2 حکومتیں کون سی تھیں؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر، رومی سلطنت اور فارس کی سلطنت، جو کہ سپر پاور تھی، اور ان میں کلیشز رہتے تھے. ظاہر ہے دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ثبوت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو اس پوری زمین میں فساد ہوتا. 2 پاور، سپر پاورز کبھی بھی سکون سے نہیں چل سکتی کہ ایکول پاور آپ 2 لوگوں کو دے دے تو وہ وہاں پہ تباہی آئے گی کبھی، کیونکہ ہر جو پاور ہے وہ چاہے گی کہ میں جو ہے میرا آرڈر قائم ہو. ٹھیک، تو اس لیے جو 2 سپر پاورز ہیں اس وقت کی بھی، وہ ان میں آپس میں کلیش رہتا تھا، اور کبھی ایک دوسرے پہ غالب آ جاتا تھا اور دوسرا. اور پھر ہم نے بات کی تھی ابھی انشاءاللہ
آئے گا کہ جو رومنز تھے وہ عیسائیت پہ تھے، اور جو پرشینز تھے، جو فارس کی حکومت تھی، وہ بت پرست اور آتش پرست تھی. تو مکہ، اہل مکہ کا جو تھا وہ افیلیشن، ان کی محبتیں، ان کی ہمدردیاں وہ اہل فارس کے ساتھ تھی، پرشین امپائر کے ساتھ تھی. لیکن جو مسلمان تھے ان کی ہمدردیاں اور ان کی افیلیشن رومنز کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد عرب میں کیا سلطنت تھی عرب میں؟ جی آپ بتائیں گے عرب کی حکومت کے بارے میں. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا ایکٹیولی انوالو ہوں اس میں، لیکن ظاہر ہے میں مائک آن نہیں کر سکتی. آپ چیٹ میں بتا دیجئے مجھے. چیٹ کو یوز کرتے ہیں ہم. چیٹ میں بتائیے ذرا کہ عرب کی سیاسی حالت کیسی تھی، اس میں کیا، کس کی حکومت تھی، کیسے چل رہا تھا عرب کا نظام. چیٹ میں لکھ کے بتائیے پلیز. اچھا چلیں دیکھتے ہیں کیا جواب آیا. قبائلی سسٹم تھا. انڈیپینڈنٹ، بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی کی ونیتا. یس، ٹرائب سسٹم. ایک اور جواب آیا، قبائلی نظام، بالکل ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکما، فیکم، بارک اللہ فیکم. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح جوابات آ رہے ہیں الحمدللہ. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ذہن میں ہے کل کی کلاس میں بھی ہم نے کیا بات کی تھی. تو قبائلی سسٹم تھا عرب میں. ٹھیک ہے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا، کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی پھر جو تھی یعنی جنگیں بہت زیادہ ہوتی رہتی تھی، کیونکہ ہر قبیلے کو یہ ہوتا تھا کہ میری جو ہے وہ قائم رہے. ٹھیک ہے، حاکمیت. اور ذرا سی کوئی بات دوسرے قبیلے والے کرتے تھے تو پورا قبیلہ اٹھ کے اس کے خلاف ہو جاتا تھا، اور پھر لمبی لمبی جنگیں چلتی تھی. تو یہ عرب کی سچویشن تھی. اور ادیان میں ہم نے دیکھا، جیسے تو بات ہو گئی کہ مطلب آگ کو پوجنے والے بھی تھے، بت پرست تھے، یہودیت تھی، عیسائیت تھی. اور مکہ میں جو تھا، جو مکہ میں عرب میں زیادہ تر یہ جو مکہ کے تھے وہ بت پرست تھے. ٹھیک ہے، مختلف طرح کے بت بنا کے ان کی عبادت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب دوسرے ٹاپک پہ مکہ کی دینی اور سیاسی حالت بھی ہم نے بات کر لی، اسپیشلی کہ مکہ میں قبائلی نظام تھا. اور دینی سچویشن کیا تھی ان کی کہ وہاں پہ بتوں کو پوجا جاتا تھا. اور کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. اندر بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا اور باہر سائڈوں پہ بھی بت رکھے ہوئے تھے. استغفر اللہ. تو دیکھیں ہر طرف پوری دنیا میں، گویا کہ پوری دنیا میں توحید کا کوئی نام لیوا نہیں تھا. جو صحیح توحید تھی وہ بالکل غائب تھی اس قرۂ ارض سے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بہت مناسب وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بعثت فرمائے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مناسب وقت تھا یہ. اور اقوام عالم کا انتظار، اقوام عالم انتظار بھی کر رہی تھیں. اور اس میں پھر ہماری بات ہوئی تھی کہ عیسائیت اور یہودیت کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نیا نبی جو آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، اور وہ انتظار بھی کر رہے تھے. اور انفارچونیٹلی آج تک انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل سے آنے چاہیے. جو عیسائیت اور یہودیت ہے وہ دونوں بنی اسرائیل سے تھے. وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے موجود کہ ایک نبی آئے گا. اور بلکہ یہ ایک دوسرے کو تھریٹ کیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارے اپنے دشمنوں کو اس طرح سے تھریٹ کیا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ پھر جنگ کریں گے اور ہمیں فتح حاصل ہوگی. اور پھر ہم نے رسول کی تعریف دیکھی تھی کہ پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں رسول. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو فرشتوں کے ذریعے آتا ہے اللہ کے ایک پسندیدہ چنے ہوئے بندے کی طرف، اور پھر وہ بندہ باقی انسانوں کی طرف پیغام پھیلاتا ہے، تو اس کو رسول کہا جاتا ہے. اور رسول کے فرائض منصبی ہم نے دیکھے تھے کہ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام اس رسول کے پاس آیا فرشتے کے ذریعے، اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس کرنا، وہ رسول کا فرض تھا. کیونکہ دیکھیں دل کی تربیت جو ہے وہ یعنی تربیت اور تعلیم میں فرق. قرآن آ گیا، رولز اینڈ ریگولیشنز آ گئے، ٹھیک ہے، اللہ کی وحی کو پہنچا دیا، لیکن دل کی پاکیزگی جو ہے وہ
اللہ ताला के हाथ में है कि अल्लाह ताला दिलों को पाक करे, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह ताला ने करवाया आपकी यानी हयात मुबारका उनके सामने रख के भी। तो दिलों की पाकीज़गी, तज़किया नफ्स हमने देखा, और तीसरा था कि किताब की तालीम देना यानी कुरान जो था उसकी तालीम, एक्सप्लेनेशन अपने अमली नमूने से, और फिर हिकमत की तालीम, हिकमत यानी हदीस। तो ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़राइज़ मनसबी को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हुए की। उसके बाद छठा जो टॉपिक हमने पढ़ा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब, जो कि मुबारक शजरा है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और बेसिकली यानी वैसे तो खैर पूरा वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है, हज़रत इस्माईल से पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक, ठीक है? लेकिन जो मेन हमने देखा था उसमें 4-5 चीज़ें हम जो है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ताला ने बनु किनाना, और हज़रत इस्माईल, मैं दोबारा उसको आपको रिवाइज़ कराता हूँ कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बेटे थे जिनको मक्का में लाके आबाद किया, और फिर ये मक्का में ही बड़े हुए, वहीं इनकी शादी हुई, वहीं बच्चे हुए, और इनकी नस्ल फिर फैली मक्का में और इर्द-गिर्द के इलाकों में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल थी वो फैली, और इस्माइलाइट्स इनको कहते हैं, और उनको इसराइलाइट्स कहते हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक, और फिर उनसे उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और उनका टाइटल इसराइल था, और उनसे जो फिर नस्ल फैली और अंबिया आए सारे उसी चेन में, तो वो इसराइलाइट्स कहलाते हैं इंग्लिश में, और इसराइलियात उनकी जो रवायात वगैरह होती है उनको कहते हैं, ठीक है? तो बनी यानी हज़रत इस्माईल में से हमें जो ज़हन में रखना है, बनु किनाना को रखना है, जो बहुत सारे कबीले थे हज़रत इस्माईल की औलाद में से ही फैले हुए, ठीक है? तो उसमें से बनु किनाना को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, और बनु किनाना में से कुरैश को मुंतखब किया, और कुरैश में से बनु हाशिम को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, और बनु हाशिम, हाशिम मैंने आपको बताया था कि अम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम है, और उन्हीं से लेके वो अपने आप को हाशमी भी कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अना हाशिमी, ठीक है? कि मैं हाशिमी हूँ, अपने परदादा से निस्बत करते हुए। और हाशिम, बनु हाशिम जो था वो, बनु का मतलब होता है बेटे, ठीक है? तो ये अरब में रिवाज था कि यानी अगर एक शख्स के 10 बेटे हैं फर्ज करें, तो उसमें से कोई एक बेटा जो कि यानी विज़डम में और यानी हिकमत में आप कह लें कि ज़्यादा है बाकी बेटों से, तो उसको फिर वो सरदार के तौर पे ले लेते थे, फिर वो उसके नाम से वो कबीला मशहूर हो जाता था, ठीक है? तो मतलब जैसे बनु हाशिम, हाशिम के बेटे यानी हाशिम के जो फादर होंगे, हाशिम के जो वालिद होंगे, उनके भी कई बेटे होंगे, लेकिन जो जो मकबूलियत मिली वो हाशिम को मिली, तो फिर आगे उनके नाम से जो था वो फिर अगली नस्लें चली, तो बनु हाशिम हो गए, ठीक है? फिर बनु हाशिम के बेटे जो थे उनमें से अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो आप सल्लम के दादा थे, तो बनु अब्दुल मुत्तलिब को फिर जो है वो टारगेट किया जाता था आप सल्लम का कबीला होने की वजह से, ठीक है? क्योंकि वो नस्ल फिर वो हर एक ब्रांच सेपरेट होती चली जाती थी। तो बनु हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब, राइट, जो आप सल्लम के दादा थे, और फिर अब्दुल मुत्तलिब के भी 10 बेटे थे, मैंने आपको बताया। उन 10 में से एक जो बेटा था अब्दुल्ला, उसमें से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ठीक है? तो अब्दुल्ला यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल ऊपर नीचे का सीक्वेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुरैश से थे, और कुरैश बनु किनाना से था, और बनु किनाना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। तो ये मुख्तसर शजरा नसब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसके बाद हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बारे में बात की थी कि जो अक्सर किताबों में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा 12 रबीउल अव्वल पैदाइश का दिन है, जो कि सही रिसर्च के मुताबिक वो गलत है तारीख, सही तारीख है जी, सही तारीख क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रा चैट में, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि पोल को भी जैसे ज़ैन साहब ने पोल को यूज़ किया था, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह अगर मैं कल से पोल के थ्रू आप लोगों से लूँ रिज़ल्ट्स और देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी आप चैट में बता सकती हैं कि सही तारीख क्या है? जी, ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। शाइस्ता आपका जवाब ठीक है, मिसेस आमिर आपका भी जवाब ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है।
विनीता का जवाब सबसे पहले आया था, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुमा, 9 रबीउल अव्वल, बिल्कुल ठीक है। तो सही जो यानी तहकीक के मुताबिक जो डेट है वो 9 रबीउल अव्वल है, ठीक है, 12 की बजाय। और देखिए हमारे यहाँ अक्सर जो है इसको 12 रबीउल अव्वल को बल्कि अब जश्न भी बनाया जाता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जैसे बिदआत फैल रही हैं तो इसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 12 रबीउल अव्वल का दिन के तौर पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 12 रबीउल अव्वल डेट ऑफ डेथ तो कंफर्म्ड है, डेट ऑफ डेथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल है, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के बारे में जैसे मैंने बताया और जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह जवाब भी दिया कि 9 रबीउल अव्वल जो है ना उसकी तरफ ज्यादा शहादतें हैं। और दिन जो था वो मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था। उसके बाद हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवात के बारे में कि दूध जो है वो किस किस ने पिलाया। सबसे पहले तो आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पिलाया आपको दूध 3 दिन तक, 2-3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक, सॉरी। और फिर उसके बाद जो एक लौंडी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे एक अबू लहब, जो कि इस्लाम भी उसने कबूल नहीं किया था और पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन रहा। लेकिन वो जब भतीजा पैदा हुआ था, ज़ाहिर है अबू लहब का भतीजा जब पैदा हुआ, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसने खुशी मनाई और उसने एक लौंडी भी आजाद की। बहरहाल लेकिन ये ज़ाहिर है उसके काम उसको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकते कि उसने ईमान को वो नहीं लेके आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो उसकी एक लौंडी थी सुवैबा, ठीक है, उसकी लौंडी थी एक सुवैबा अबू लहब की। उसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और इसी लौंडी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और दूसरे चचा हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु को, क्योंकि हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल कर लिया था आपके चचा ने, तो उनको भी दूध पिलाया था। तो इस हवाले से हजरत हमजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रवाई भाई भी हो गए। जी एक हाथ खड़ा हुआ है, चले मैं ले लेती हूँ उनको, जस्ट अ मिनट। बाकी लोग कोशिश करें, मैं म्यूट उनको अलाउ कर रही हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट कर लें, लेकिन बाकी लोग कोशिश करें कि नहीं। जी जी रुखसाना, आप जी क्या कहना चाह रही हैं आप कर लें अपने आप को अनम्यूट, मैंने कर दिया, परमिशन दे दी है। सिफत उनका माइक नहीं है। तो फिर क्या करेंगे वाकई उनका तो माइक ही नहीं है, हाथ खड़ा हुआ है और मुझे वो सुन भी नहीं पा रही होंगी, फिर अगर माइक नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। तो फिर मैं उनका हाथ नीचे कर देती हूँ। सही, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं के बारे में आपको बता रही थी। सबसे पहले उनकी अपनी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना, दूसरी जो थी वो हजरत सुवैबा लौंडी थी, और तीसरी जो थी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, क्योंकि उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। और ये जो थी बनु साद से थी, और ये फिर अपने कबीले लेके गई आपको, जो कि सहरा में रहती थी, डेजर्ट में। और हमने फिर देखा कि वजह क्या थी सहरा में भेजने की, कि ये रिवाज था, वहाँ पे प्योर अरेबिक सीख लेते थे बच्चे और फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते थे, क्योंकि सहरा का देखें सख्त माहौल, और ये हमें पता है कि जितने सख्त माहौल में बच्चों को हम रखें वो फिजिकली उतने स्ट्रांग होते हैं, और जितना उनको नर्मो नाजुक और यानी बड़े देखें लाड लाड प्यार से, और गर्मी है तो एसी ऑन कर दिया, सर्दी है तो हीटर ऑन कर दिया, है ना, वो फिर बच्चा फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो आदी हो जाता है उसका जिस्म उन सहूलियात का। तो उससे निकालने के लिए, यानी शहरी जिंदगी में फिर भी सहूलियात ज्यादा होती हैं, और सहरा में फिर वो भेज देते थे अरब लोग जो थे। जी साइका, आप देखिए माइक ऑन कर सकती हैं अपना। चलिए मैं आपको परमिशन देती हूँ फिर। जी अब आप शायद अपना माइक ऑन कर सकती हैं साइका, आपने हाथ खड़ा किया है। जी साइका आप माइक ऑन हेलो कर अस्सलाम वालेकुम। सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी आप सिस्टर मैं ये कह रही थी, आपकी बात को रोक के, आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन यहाँ सऊदी अरब की जो इस्लामियात की बुक्स हैं, जी जी जो इनिशियल बुक्स हैं क्लास 1 और 2 की, तो उसमें जो फॉस्टर मदर है, मतलब जिनको ये लिखा है वहाँ किताबों में कि यहाँ अरब में एक रिवाज होता था, मतलब शाही जी जी घरानों में या जो भी अच्छी फैमिलीज होती, कस्टम था कि जी जी छोटे बच्चे जब पैदा होते थे तो उनको किसी के साथ भेज दिया करते थे, जी 5 उम्र
लग भग 5 उम्र की बरस तक ही आया है कि दूध पिलाई माँ उनको ले जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। तो मेरे को ये पूछना था कि यहाँ पे सिर्फ मैंने जितनी किताबें पढ़ी है क्लास 1-2 की, उसमें हलीमा का जिक्र है। जो आपने बिल्कुल दूसरी नाम बताई है ना, ये अबू लहब की, एक बार और बता दीजिए, मैं इनको लिख लेती हूँ। ओके। यहाँ की बुक्स में सिर्फ हलीमा का ही सुवैबा, जिक्र आया, मतलब कि उन्होंने उनको THUWAIBAH, सुवैबा। और जाहिर है कि देखिए सुवैबा। मतलब थोड़े दिन उन्होंने पिलाया, एक तो ये ठीक है, और दूसरा जो ज्यादा पिलाया, जो यानी रेगुलरली फिर जिन्होंने अपने पिलाया, वो तो हजरत हलीमा सादिया थी ना, तो इसीलिए बुक्स में सिर्फ उन्हीं का नाम मिलता है। ठीक है, यू आर वेरी राइट। जितनी भी अच्छा इवन अच्छा। मैं यहाँ पे कतर में जो मैं पढ़ाती हूँ इस्लामियात, आपको पता है मैं खुद इस्लामियात पढ़ाती हूँ, मैंने कल बताया था इंट्रोडक्शन में, ओ लेवल्स को इस्लामियात पढ़ाती हूँ, तो ओ जी लेवल्स की जी। सारी बुक्स में सिर्फ हजरत हलीमा का नाम ही मिलता है, क्योंकि ज्यादा टाइम उन्होंने पिलाया, ज्यादा उन्होंने टेक केयर किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन सुवैबा ने चंद दिन पिलाया, और उसी से फिर आपकी रज़ात जो है वो हजरत हमजा से बनती है, रवाई भाई बनते हैं। और मैं चूंकि फिर मेरा, जैसे मैंने कल भी जी बताया था कि हमेशा मेरा दिल होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, तो फिर मैं उनको वो बताती हूँ ये भी जी कि जी। मतलब आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र करें तो आप इसको भी जिक्र कर दीजिए साथ, हजरत सुवैबा को। ठीक है, तो चूंकि ठीक है, थैंक यू आमतौर सो पे मच, वो क्योंकि हजरत मैंने हलीमा, भी आज पहली जी बार ही सुना है, मुझे भी नहीं मालूम था। ठीक है हाँ, लेकिन ये जज़ाकल्लाह सील्ड खैर, नेक्टर आपने जो बता बुक दिया, है ये ना, है ही नहीं। जो सील्ड नेक्टर किताब है जिसका मैंने कल रेफरेंस दिया था, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें इसके बारे में मिलता है। जी। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। ओके, तो आगे हम चलते हैं फिर। तो वजह भी पता चल गई कि वो, और फिर देखें मक्का के यानी और क्या रीजन होती थी। एक तो ये कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए लैंग्वेज, जो प्योर लैंग्वेज सीखते हैं। देखें इवन मैं उर्दू बोल रही हूँ, लेकिन मैं साथ में कितने इंग्लिश के, और इंग्लिश इटसेल्फ इंग्लिश का ही लफ्ज है, अंग्रेजी के कितने अल्फाज मैं बोल रही हूँ इसमें। ठीक है, तो शहरों में उतनी खालिस जुबान नहीं बोली जाती जितनी देहात में बोली जाती है। तो अरब जो है वो, और इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा करते थे कि जो है मैं मेरी जुबान जो है वो प्योर है क्योंकि मैंने बनसात से सीखी है। ठीक है, तो आपसे सलाम। और बच्चे का वो जो शुरू का टाइम पीरियड होता है ना, देखिए वो जुबान सीखने में बहुत मदद करता है, तो फिर इसी वजह से भेजते थे। और क़याम का अरसा कितने साल आप सल्लम रहे, वैसे दूध पिलाने का तो देखिए तकरीबन 2 साल है अरसा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 या 5 साल हजरत हलीमा के पास रहे, क्योंकि वो काफी बरकतें हजरत हलीमा सादिया के घराने पे काफी बरकतें वो नाजिल हुई अल्लाह ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, आप सब जो है वो जरूर इसको पढ़िए डिटेल में, हजरत हलीमा ने कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और कैसे वो लेके गई कबीले में अपने, और फिर कैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम उनके साथ गुजरा। बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसकी। ठीक है, और वाकया शक़ सदर, फिर जब आप उधर ही थे हजरत हलीमा के पास ही, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चाक किया, और उसमें से दिल निकाला, और दिल को निकाल के जमजम के पानी से धोया और फिर वापस रख दिया। और इस वाक़े को बच्चों ने भी देखा, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे थे, बच्चे थे उस वक्त, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और बच्चे जो परेशान होकर उन्होंने हजरत हलीमा को बताया। जब देखा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे लेटे हुए थे, और वो निशान जो सिलाई के थे, जैसे सिया जाता है, जैसे सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद देखें बॉडी को सिया जाता है, उस तरह की सिलाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पे मौजूद थे। और इसके बाद फिर हजरत हलीमा सादिया थोड़ा घबरा गई, और उनको लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं वापस कर दूं आप सल्लम को। फिर वो इस वाक़े के बाद हजरत आमिना को वापस कर आई जाके। ठीक है, वरना उनका दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वापस करूं। वो बरकतें जो आप सल्लम की ज़ाते मुबारक की बदौलत हजरत हलीमा के कबीले को, घराने को मिल रही थी, उन बरकतों के बदौलत वो चाह नहीं रही थी, बट इस वाक़े के बाद फिर वो छोड़ आई जाके आप सल्लम को आपकी वालिदा के पास। ठीक है, तो ये सारा कल के सबक की दोहराई थी। तो आज हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जस्ट अ मिनट, वीडियो देखिए सब लोग ख्याल रखें कि आप अपने फोन को एक दफा जब सेट कर लें तो उसको टच नहीं करें स्क्रीन को, क्योंकि वीडियो ऑन हो जाएगी या माइक ऑन हो जाता है तो फिर इट्स नॉट गुड।
ٹھیک ہے, آگے چلیں ہم انشاءاللہ جو کہ آج کے اصل میں ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے مکہ واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش, جو کہ میں نے کنیکٹ کر بھی دیا کل سے اس کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ, آپ کے اسفار, حرب الفجار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد, حلف الفضول, کعبہ کی تعمیر اور آپ کا عادلانہ فیصلہ, صادق و امین کے القابات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. تو گویا آج کے سبق میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو نبوت سے پہلے کا ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم کور کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور کل سے پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی بننے کے بعد, یعنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کی زندگی کیسے گزری مکہ میں. ہم نے دیکھا تھا کہ 2 بڑے گروپس اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بنائیں, 2 بڑے گروپس, تو ایک گروپ وہ ہے جو آپ نے نبوت کے دعوے سے پہلے گزارا, اور ایک وہ ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے جو وقت گزارا, ٹھیک ہے. تو آج ہم پہلا والا جو ایک پیریڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نبوت کے دعوے سے پہلے, وہاں تک انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے. تو پہلا ٹاپک دیکھتے ہیں پھر ڈیٹیل میں تھوڑا, مکہ واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 یا 5 سال کے ہوئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی, تو بنو سعد سے واپس مکہ تشریف آپ کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی تاجر تھے, اور تجارت کی غرض سے وہ مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, اور وہیں پہ باہر ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور پھر جو تھے جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو والدہ کی زیر سایہ پرورش پانے لگے, یعنی حضرت آمنہ آپ کی پرورش کرنے لگی. اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تھی کہ والدہ بھی انتقال فرما گئیں. والدہ بھی سفر پہ گئیں. جیسے میں نے بتایا کہ جو والد تھے وہ راستے میں سفر میں ان کا بھی انتقال ہوا, باہر تھے وہ مکہ سے, تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہ گئیں, ٹھیک ہے, ان کے قبر کی زیارت کے لیے. اور آپ کے جو میکہ تھا وہ بھی مدینہ میں تھا, ٹھیک ہے, تو وہاں آپ ان سے بھی ملنا چاہتی تھی, اپنے یعنی میکہ کے رشتہ داروں سے بھی, اور حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان کی قبر مبارک پہ بھی جانا چاہتی تھی. تو وہ گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, لیکن واپسی پہ ابوا کے مقام پہ ان کی اپنی ڈیتھ ہو گئی, وہ خود انتقال کر گئیں. اور پھر دیکھیں 6 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر آپ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے. اور جب 8 سال کے ہوئے, 2 سال بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا, تو پھر آپ فائنلی اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے. اور پھر یہی چچا ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کے ایون نبوت کے دعوے کے بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا, ٹھیک ہے, ابو طالب, جن کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں, جن کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے طور پہ بھی منتخب کیا, ٹھیک ہے. اور جیسے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی, تو ابو طالب کے بیٹے کی پرورش پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کیونکہ حضرت علی چھوٹے بچے تھے جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے لیا اپنے پاس, اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی, ٹھیک ہے. اور دیکھیں مطلب ابھی تک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی, تو کس طرح کے غم کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹے ہیں, ٹھیک ہے. والد تو پہلے ہی نہیں ہے, پیدائشی یتیم بچہ, آپ اندازہ کریں کہ مطلب والد کی شفقت سے وہ شروع سے محروم, اور اس کے بعد پھر 6 سال کی, کتنی چھوٹی عمر ہے کہ آپ کی والدہ بھی چلی گئی اس دنیا سے, اور پھر دادا جو بہت محبت کرنے والے تھے. اور کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو احمد نام تھا, جو کہ قرآن میں بھی آتا ہے, اور جو کہ جی قرآن میں بھی آپ کا نام احمد آیا ہے, اور وہ انجیل میں بھی موجود ہے احمد نام, ٹھیک ہے, وہ آپ کی والدہ نے آپ کو دیا تھا. لیکن محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کو دیا تھا. بہت محبت کرنے والے دادا تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرا وہ پوتا ہے جس نے والد کی محبت نہیں دیکھی, تو انہوں نے والد کا پیار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. لیکن 8 سال کی عمر میں وہ بھی انتقال فرما گئے. تو یعنی مطلب غموں سے گزرنا اور آزمائشیں دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ساتھ
انتظام بھی کرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کا, اور اللہ ہی نے وہ دلوں میں محبت ڈالی, آپ کے دادا کے بھی اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں بھی جو محبت تھی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اچھی تربیت اور یعنی پرورش کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا. لیکن بینگ اے چائلڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشکلات سے بچپن میں ہی گزرے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دوسرا ٹاپک جو آج ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے پیشوں سے منسلک رہے, یعنی آپ نے اپنی ارننگ کے لیے, اپنی کمائی کے لیے آپ نے دو ذریعے اختیار کیے. ٹھیک ہے, سب سے پہلا بکریاں چرانا, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند خیرات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی ہم نے دیکھا کہ سارے انبیاء جو گزرے ہیں, کیونکہ حدیث ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, سارے انبیاء جو گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے, بکریاں چرانے کی کیا ایسی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ کام کروایا اور ہر نبی کا یہ پیشہ تھا. جی کوئی بتا سکتا ہے؟ لیٹس ٹیک سم ٹائم. جی بتائیے ذرا کہ ٹائم تو ویسے ہمارا کافی ہو رہا ہے, 6:42 ہو گئے. چیٹ میں کوئی بتانا چاہے گا کہ کیا حکمت ہے بکریاں چرانے میں, کہ کیوں ہر نبی کو سے یہ کام اللہ تعالیٰ نے کروایا؟ جی I'm sorry. ذرا سے میرا ہاتھ لگ گیا اس پہ اور وہ ساری سلائڈ پیچھے چلی گئی. جی جی میں دیکھتی ہوں چیٹ میں ہمارے پاس کیا جواب آئے ہیں. To handle and control the animals, for training for future to control humans. Okay, great. صحیح. Leadership qualities, بالکل ٹھیک ہے. صبر کا کام بالکل ٹھیک ہے. وہ اینیملز ایسے ہیں سافٹ, ٹھیک ہے بالکل ماشاء اللہ. کافی صحیح جواب آ رہے ہیں. وہ انسان کو صبر سکھاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بکریوں میں دیکھیں جب بکریاں وہ لے کے نکلتا ہے چرواہا تو کوئی بکری ادھر چلی جاتی ہے, کوئی ادھر چلی جاتی ہے نا, مطلب جانور ہے وہ اور معصوم سا جانور ہے وہ, تو اس پہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس پہ غصہ نہیں کرنا بکریوں پہ. کیا وہ مارنے لگ جاتا ہے چرواہا جب بکریاں ادھر ادھر نکلتی ہیں؟ نہیں, بلکہ صبر سے بار بار جو بکری ذرا سا باہر نکلتی ہے اپنے ریوڑ سے اس کو بار بار واپس لے کے آتا ہے بڑی محبت سے. ٹھیک ہے, اور پورا خیال رکھتا ہے ان کا. جب لے کے جاتا ہے تو دیکھتا ہے, ان کو واچ کرتا ہے کہ کوئی بکری بھوکی نہ رہ جائے, اور پھر شام کو ان کو خیریت سے حفاظت سے واپس لے کے آتا ہے اپنے گھر منزل کی طرف جدھر بھی جانا ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک آپ سب لوگوں نے جواب دیا. جی دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ صبر کی جو پریکٹس ہے کہ وہ اس میں آتی ہے. سبحان اللہ, تو یہ حکمت تھی. جی بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیکم. آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو پیشہ ہم نے بات کی وہ تھا تجارت. تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشہ میں انتہائی امانت دار اور اچھے اخلاق پر فائز تھے, جیسا کہ حضرت صائب رضی اللہ عنہ اس کی گواہی دیتے ہیں. عن الصائب قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم كنت شریکی فی الجاہلیہ فكنت خیر شریکی لا تدارینی ولا تمارینی. یعنی انہوں نے جو ہے وہ عرض کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں آپ میرے شریک تھے,
یعنی کاروبار میں شریک تھے، پارٹنرز تھے، ٹھیک ہے، بزنس پارٹنر جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین شریک ثابت ہوئے، نہ آپ نے میری کبھی مخالفت کی اور نہ جھگڑا کرتے تھے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور بزنس میں ظاہر ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے ہر شخص کو. آج بھی ہم دیکھیں دنیا کی کتنے جھگڑے جو ہے وہ پیسے پہ ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں سارے فساد کی جڑ 3 چیزیں ہیں، زر، زن، زمین، ٹھیک ہے. زر یعنی پیسہ، زن یعنی عورت پہ بھی بہت جھگڑا ہوتا ہے، فساد کی جڑ ہے، مطلب خود نہیں وہ، یعنی اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی غلط اس کو نہ سمجھے کہ عورت کو کیوں فساد کی جڑ کہا گیا، یعنی اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کے، یا عورت کے لیے مرد کے لیے عورت جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق. تو بہرحال، اور زمین یعنی یہی چیزیں ہیں جن پہ فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو بزنس پارٹنر ہے اور کبھی وہ اس نے جھگڑا نہیں کیا اپنے پارٹنر سے، کبھی مخالفت نہیں کی، یعنی بڑا پیشنٹلی اور بڑی مطلب اسموتھلی وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ گزارا کرتا ہے، تو اس کے اچھے اخلاق اور اس کے یعنی شاندار کیریکٹر کی جو ہے نا وہ گواہی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. اقرا آپ کا مائک بار بار انمیوٹ ہو جاتا ہے پلیز، اور شور آتا ہے ادھر سے، آپ تھوڑا خیال رکھیں. یا پھر میں ابھی جو ہے وہ واپس پرمیشن لے لیتی ہوں سب سے کہ کوئی بھی اپنا مائک آن کر سکے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ تجارت سے منسلک رہنے میں حکمت. جی ایک تو جیسے ابھی بات ہو گئی کہ تجارت میں دیکھیں پھر، اور بزنس جیسے ہم بات کر رہے تھے، اس میں جو ٹرسٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرسٹ اور آنیسٹی. جب آپ یعنی ایک اچھے ایماندار شخص کے طور پہ مشہور ہوں تو پھر وہ آپ کا بزنس بھی بہت اچھا چلے گا انشاءاللہ. یہ تب سے لے کے آج تک یہ ایک بڑا مسلمہ حقیقت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یعنی اس میں جب پھر آپ سے تجارت شروع کی تو آپ انتہائی امانت دار اور سچے انسان کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے، کیونکہ پتہ تبھی چلتا ہے نا جب اس طرح کی ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. تو آپ کے پھر جو القابات تھے وہ صادق اور امین کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں مشہور ہوئے. یہ چرواہے کا جو کام ہے نا، یہ آپ نے اپنی چھوٹی عمر میں کیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹین ایجز میں آپ نے یہ کام کیا. لیکن جیسے ہی آپ تھوڑا جوانی کی طرف آئے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے تجارت کو اپنایا، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ تاجر تھے، اور ابو طالب جو تھے وہ آپ کو اپنے ساتھ تجارت کے سفروں میں بھی رکھتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی ٹریننگ تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی تاجر کے طور پہ. بہرحال، اور ایسے ہی ایک تجارت کے سفر پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے واپسی پہ، کیونکہ جب آپ کی یعنی صادق اور امین کے القابات سے جب آپ کی مشہوری ہوئی، جب آپ پہچانے جانے لگے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مکہ کی ایک امیر ترین خاتون تھیں اور تاجر کی بیٹی تھیں، آپ کے والد جو تھے وہ تاجر تھے، خویلد، ٹھیک ہے، اور ان کی تجارت پھر آپ نے سنبھالی ہوئی تھی، اور آپ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں اور آپ بیوہ تھیں. تو اس لیے وہ جو تھا بوجھ بزنس کا وہ آپ کے کاندھوں پر تھا، حضرت خدیجہ کے. تو آپ جو تھی وہ کیا آپ کا کرتی تھی پھر کہ ہائر کرتی تھی لوگوں کو جو آپ کا تجارت کا سامان باہر لے جائیں سیریا وغیرہ میں، شام میں، اور وہاں سے پھر منافع جو ہے وہ آپ کو لا کے دیں، اور آپ کو ظاہر ہائر کرتی تھی تو پھر ان کو اجرت پے کر دیتی تھی ان تاجروں کو. تو ایسے ہی پھر جب آپ نے سنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو پھر انہوں نے آپ کو ہائر کیا، اور ایک اپنا غلام میسرہ جو غلام تھا اس کو ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے، تجارت کے سفر پر. اس نے واپس آ کے میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعریف کی کہ اتنا اچھا اخلاق والا شخص میں نے نہیں کبھی دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منافع تھا وہ بھی پہلے کبھی حضرت خدیجہ کو کسی نے اتنا منافع لا کے نہیں دیا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیا، کیونکہ ایمانداری سے پورے کا پورا جو بھی ہوا وہ لا کے دے دیا ان کو منافع. تو حضرت خدیجہ بہت اس پہ خوش ہوئیں، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انشاءاللہ وہ آگے پھر واقعہ آئے گا، چلے وہاں پہ ہم پھر کم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو پھر واپسی پہ انہوں نے پرپوز کیا، حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی. تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں کیا حکمت تھی، کہ یعنی اس میں صداقت، امانت اور سچائی جو ہے وہ اس پیشے میں چاہیے ہوتی ہے، جو کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سامنے آئی، اور آپ امانت دار اور دیانتدار اور صادق کے نام سے مشہور ہوئے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از نبوت اسفار یعنی سفر جو ہے وہ آپ نے کہاں کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے مختلف جگہوں کا سفر کیا. ٹھیک ہے, بعض سیرت نگاروں کے نزدیک 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے چچا جو تھے وہ آپ کو ساتھ رکھتے تھے ایز اے ٹریننگ, کہ وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی رہے. اچھا, جب وہاں پہ آپ لے کے گئے, ٹھیک ہے, چلیں وہ آگے آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ عرب کے مختلف علاقوں کا سفر کیا, جو ابھی میں نے تھوڑی اس کی ڈیٹیل بھی بتا دی, اور یہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے شادی کا سبب بھی بنا. میرا خیال ہے کہ اگلی سلائڈز میں اس کا ذکر نہیں ہے, تو میں یہیں پہ بتاتی چلوں کہ یہ جو 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا, تو یہیں پہ بحیرہ سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی. ٹھیک ہے, بحیرہ جو تھے وہ عیسائی راہب تھے, عیسائی اسکالر تھے. ٹھیک ہے, راہب مونک جس کو کہتے ہیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پہچانا. آپ کی نا بیک پہ, کمر پہ ایک مہر نبوت اس کو کہا جاتا ہے, وہ تھی, ایک نشان تھا, اور اس کا ذکر بھی, اس مہر کا ذکر بھی جو آپ کی پشت پہ تھی, آپ کی بیک پہ تھی, اس کا ذکر بھی عیسائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. سبحان اللہ, دیکھیں. تو اس کی وجہ سے اس نے بلکہ, اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, گزر رہے تھے راستے میں, تو کہا جاتا ہے کہ جو درخت تھے اور ایک پتھر وہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے, تو اس کو آبزرو کیا وہ راہب نے, اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشلی ملاقات کی خواہش کی, اور جب ملاقات کر کے اس نے وہ نبوت دیکھی, اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور بتایا آپ کے چچا کو کہ یہ جو ہے بچہ بڑا ہو کے یہ نبی بنے گا, اور اس کی حفاظت کریں, اس کو مت لے کے جائیں شام. ٹھیک ہے, اور یہودیوں کو جب بھی انہوں نے اگر آبزرو کیا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے. تو پھر مطلب یہ سارا واقعہ بھی پیش آیا اس اتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور باقی ہم نے دیکھ لیا کہ 25 سال کی عمر میں یعنی جوانی میں پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے مال سے بھی تجارت کی. ٹھیک ہے, اگلے چلتے ہیں ہم, اگلا ٹاپک. چوتھا موضوع حرب الفجار. حرب الفجار, آپ سے وسلم کی عمر جب 15 سال ہوئی تقریباً, تو بنو کنانہ, دیکھیں وہی بنو کنانہ جو بھی ہم کہہ رہے تھے کہ قریش جو تھے وہ بنو کنانہ سے تھے. ٹھیک ہے, تو بنو کنانہ اور قیس کے قیس جو ایک دوسری شاخ تھی بنی اسماعیل کے ہی, یعنی انہی عرب کے قبائل میں سے ایک دوسرے قبیلے بنو قیس, ان دونوں کے درمیان یہ جنگ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اور چونکہ قریش جو تھے وہ بنو کنانہ سے تھے. ٹھیک ہے, ان کے حلیف کا مطلب ساتھی, حریف اور حلیف یہ اپوزٹ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حریف دشمن کو کہتے ہیں اور حلیف دوست کو کہتے ہیں, یہ بالکل الٹ ہیں, متضاد الفاظ ہیں. تو قریش چونکہ بنو کنانہ میں سے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا ہی ساتھ دینا تھا, تو وہ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے, قریش جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے صرف. یعنی آپ کی جو طبیعت تھی وہ یعنی امن پسند تھی شروع سے, آپ نے کبھی بھی جنگوں میں اس طرح سے حصہ لینے کی یعنی خواہش نہیں کی, کوشش نہیں کی, آپ کو پسند نہیں تھا. تو یعنی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یعنی وہ تیر اٹھا کے اپنے چچا کو دیتے تھے, بس اتنا سا آپ نے اس جنگ میں حصہ لیا, کیونکہ قبیلے کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہونا تو تھا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس حرب الفجار کا سبب اور اس کی وجہ تسمیہ, جی اس کی وجہ تسمیہ مطلب نام, اس کے نام کی وجہ. فجار, فجر جو ہے یعنی وہ کہتے ہیں یعنی گناہ کو. ٹھیک ہے, تو فجار اس کی جمع گناہ کا کام تھا. یہ گناہ کا کام کیوں تھا؟ کیونکہ یہ جنگ جو تھی وہ کب ہوئی؟ وہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور حرمت والے مہینے اسلام نے تو خیر اس کا ذکر کیا, لیکن اسلام سے پہلے بھی ان کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا. 4 مہینے تھے وہ. جی کوئی بتانا چاہے گا مجھے کون سے مہینے ہیں وہ حرمت والے؟ جی فجور نافرمانی کو کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ حرمت والے مہینے میں کہہ رہی ہوں نا, حرمت والے مہینوں میں جنگ جو تھی وہ منع تھی, یعنی اس کو ناپسند کیا جاتا تھا, حرام تھی جنگ ایون اسلام سے پہلے بھی. لیکن یہ جنگ چونکہ ان مہینوں میں ہوئی, اسی لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. جی ذوالحجہ ہے ایک, تو بالکل ٹھیک ہے, اور 4 مہینے ہیں یہ.
ذوالقعدہ جی، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 تو اوپر تلے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک رجب. بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے یہ چیز، بالکل ٹھیک ہے جی. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تو اوپر تلے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 11واں اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہوتا ہے ذوالقعدہ، 12واں ہوتا ہے ذوالحجہ، اور پھر پہلا اگلے سال کا پہلا ہوتا ہے محرم، اور پھر ایک جو ہے رجب آگے جا کے. نہیں، سفر نہیں ہے اس میں جی. تو یہ حرمت والے مہینے تھے جو پہلے بھی حرمت والے مہینے کنسیڈر ہوتے تھے اور اب بھی حرمت والے مہینے کنسیڈر ہوتے ہیں، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا. تو ان میں چونکہ ہوئی اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے. چلیں آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. 5واں موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور اولاد. جیسے کہ پہلے میں اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا بھی چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ 25 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ہائر کیا، آپ کو اپنے تجارت کے سامان لے کے جانے کے لیے کہا، اور وہاں سے واپسی پہ میسرہ نے، جو کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی، آپ بہت متاثر ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری سے. تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کر کے قبول کر لیا، ٹھیک ہے. تو یہاں میں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی والے جو ہیں وہ رشتہ بھیجیں کہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ناپسند نہیں کیا گیا کبھی بھی اسلام نے، اور ایون نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو منع نہیں کیا. ایون حضرت فاطمہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی سے بات کی کہ کیا تم جو ہے وہ فاطمہ کے لیے بات کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ شادی کے لیے. تو بہرحال اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے اگر یعنی لڑکی والے بھی یا لڑکی کی طرف سے بھی پیغام جو ہے وہ لڑکے کو جائے تو، ٹھیک ہے. اچھا، تو حضرت خدیجہ تو دیکھیں میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں، ٹوائس وڈوڈ، رائٹ. اور حضرت اور ان کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال. آج ذرا اگر ہم دیکھیں سچویشن کو تو کیا 25 سال کا جوان لڑکا کوئی ہماری مسلم امت میں سے کیا وہ گوارا کرے گا، پسند کرے گا کہ ایک 40 سال کی خاتون سے شادی کر لے جو کہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے؟ میرا نہیں خیال. لڑکا تو کیا ہم مائیں جو ہیں ہم ہی اس چیز کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے. یہ کیا میں اس چیز کو نام دوں، میں چونکہ ظاہر ہے موسٹلی خواتین میرے ساتھ ہیں اس وقت، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں دیکھیں کیریکٹر کو دیکھنا ہے، ہمیں بہتری کو دیکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بیوہ ہے عورت یا خاتون، ٹھیک ہے، یا لڑکی وہ ینگ بھی ہو سکتی ہے. میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ینگ بچیاں پیاری پڑھی لکھی اگر وہ بیوہ ہو جائیں تو کوئی ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی غلط ایک معاشرے میں چیز جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں کیا ہے کہ آپ نے بیوہ سے شادی کی. اور ایک اور میں بات بتاتی چلوں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں سے صرف اور صرف ایک زوجہ محترمہ تھیں جو کنواری تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں وہ نکاح میں آئی تو پہلے اس کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. باقی آپ کی جو 10 بیویاں تھیں وہ سب یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، اور آج انہی خواتین کو ہمارے معاشرے میں دھتکارا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا جس پہ ہم ماؤں کو بھی، کیونکہ ہم مائیں ہی ہیں، ہم ہی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی جو شادیاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جیسا بھی ہے بس کوئی کنواری لڑکی ہو، پیاری سی ہو اور پڑھی لکھی ہو، اور ہم کیریکٹر اور دین سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات سیکھنی ہے. آئی نو 1 سال کے کچھ منتھ کا فرق. امرین نے کیا لکھا ہے؟ امرین آپ بعد میں ڈسکس کریے گا مجھ سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میسج میں.
انشاءاللہ جیسے یہ ٹاپکس ہمارے ختم ہوتے ہیں تو پھر میں ڈسکشن سیشن رکھوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف آپ نے نکاح کیا بلکہ آپ کو بہت محبت تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور بہت ساتھ دیا آپ نے, اور جب تک آپ زندہ رہیں 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا ساتھ رہا. ٹھیک ہے, 25 سال. اور ان 25 سالوں میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ سب سے بڑی دیکھیں دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی حضرت خدیجہ سے. ٹھیک ہے, کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. 25 سال زندگی کے آپ نے ان کے ساتھ گزارے اور 50 سال کے آپ ہو گئے, نہیں پوری جوانی آپ کہہ لیں کہ آپ نے انہی کے ساتھ گزاری. جسٹ اے منٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ کی اولاد کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے, اللہ نے آپ کو بیٹے ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد انہی سے عطا کی, یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بڑے بیٹے قاسم تھے اور انہی سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت تھی, کنیت کہتے ہیں یعنی بیٹا بیٹی یا والد کے نام سے جو مطلب نام کی نسبت ہوتی ہے نا, ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ. ٹھیک ہے, اور یعنی اور ام القاسم ابو القاسم اس کو کنیت کہتے ہیں, جو کہ بچے سے جو ہے مطلب ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی عرب کا نا رواج ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے کسی کپل کی, یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اور اس کے بعد جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے نام سے اس کو بلاتے ہیں, کنیت سے بلاتے ہیں. اور یہ نا عزت دینے کا ان کا ایک سٹائل تھا, رسپیکٹ دینے کا. اور دیکھیں اس سے پھر واضح پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ شخص ابو القاسم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ام القاسم ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ شادی شدہ ہے. اور وہ ایک آنر جو مطلب بچے کی پیدائش سے ایک ماں باپ بن گئے, وہ ایک لڑکا لڑکی ایک ماں باپ بن گئے, اور ایک ماں باپ کی ویسے ہی دیکھیں عزت اور درجہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ بھی شو ہوتا ہے اس سے کہ رسپیکٹ کے لیے پھر ابو القاسم یا ام القاسم کر کے بلایا جائے. بہرحال اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, جو سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے, وہ پیدا ہوئی, پھر رقیہ اور ام کلثوم, اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی سیکوینس میں بھی اسی طرح سے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا ایک بیٹا جو کہ مدینہ میں جا کے پیدا ہوا, تقریباً آئی تھنک 7 AH میں, 7 ہجری میں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے یہ بیٹے جو عبداللہ تھے آپ کے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے. ٹھیک ہے, یعنی ابراہیم جو تھے وہ بھی قاسم جو تھے وہ بھی مکہ میں پیدا ہوئے ظاہر ہے, اور وہیں پہ وفات پا گئے کچھ عرصہ بعد. اور ان کے اس موقع پہ کافروں نے بہت آپ کو ٹانٹ کیا, ابو لہب نے بھی ٹانٹ کیا آپ کو, اور کہا کہ چونکہ اس کی تو وہ نسل ہی باقی نہیں رہے گی, اس کے تو دم کٹا ہو گیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور پھر اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پہ تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ٹھیک ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ نے تجھے کوثر عطا کی ہے, اور جو تیرے دشمن ہیں وہ ابتر رہیں گے. ابتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی دم کٹا, نعوذ باللہ. اور ایسے جانور کو ابتر کہا جاتا ہے جس کی دم کٹ جائے. ٹھیک ہے, اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں وہ بولتے تھے ابتر, کیونکہ آپ کا جو ہمیں پتا ہے کہ نسل جو چلتی ہے, نام جو چلتا ہے وہ نرینہ اولاد سے چلتا ہے, وہ بیٹے سے چلتا ہے. تو آپ کی نرینہ اولاد کی چونکہ وفات ہو گئی تو اس لیے انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا, اور پھر آپ کی تسلی کے لیے سورۃ الکوثر نازل فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دیکھیں بیٹے حقیقی بیٹے. اور میں پھر ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ رکھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا تھوڑا آہستہ سے سچویشن بہتر ہو رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کو کچھ اتنا یعنی اچھا نہیں فیل کیا جاتا بیٹی کے پیدائش پہ. ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس سے ہماری نسل چلے گی, اس سے نام چلے گا, بیٹا جو ہے ہمارے بڑا ہو کے خدمت کرے گا, اور بیٹیاں تو اپنے گھر چلی جائیں گی, یا پھر وہ ایک جو جہیز کی لعنت ہے اس کی وجہ سے بیٹیوں کی جو ہے نا وہ ایک وہ برڈن فیل ہوتا ہے والدین پہ. لیکن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں ہی تھیں, ہے نا, بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے اور واپس لے لیے, تو پرورش آپ نے بیٹیوں کی ہی کی.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں بیٹا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ آپ کے لیے وہی جو ہے وہ سبب بنے آگے نسل لے کے جانے کا. دیکھیں دنیاوی نسل آگے چلے یا نہ چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آخر تو فائنلی تو آپ ہماری آخرت کی زندگی ہے نا. بینگ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ آخرت میں کون سی اولاد ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. وہ اولاد جس کی اچھی تربیت ہو اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور آپ کے لیے دعا کرتی رہے. تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہمارے سامنے ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا اور ان کی اچھی تربیت کی. پھر بلکہ بیٹیوں کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے, ان کو تعلیم دے, اچھی تعلیم و تربیت کرے اور ان کا وقت آنے پہ ان کا اچھی جگہ نکاح کر دے, تو گویا وہ جنت کا حقدار ہے. ٹھیک ہے, کہ اس نے اپنا بہت اچھے طریقے سے فرض ادا کیا. تو بہرحال یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ برا نہیں منانا, ان کو بوجھ نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے, معاشرہ جو بھی کہتا رہے, معاشرے میں جو بھی ہمیں جس طرح کی پرابلمز آئیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کی بیٹیوں کو خوش رکھے. اور ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی پرورش بھی ایسے کریں کہ وہ آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں, اس دنیا میں ہم ان کو بوجھ نہ سمجھیں. اور وہ جہیز کی لعنت سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک کرے, جس کا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کی وجہ سے بیٹی والے مشکلات میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے, آمین ثم آمین. چھٹا موضوع آج کا ہے, میں تھوڑا جلدی سے اب چلوں گی کیونکہ ٹائم ہمارا اوپر ہو رہا ہے. حلف الفضول. حلف الفضول. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی ہوئی تو عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں مختلف قبائل کے رؤساء کے درمیان ایک عہد و پیمان پر اتفاق کیا گیا. ان قبائل میں قریش, بنو اسد, بنو زہرہ اور بنو تیم وغیرہ تھے. اس معاہدے کی اہم شق تھی کہ آئندہ اہل مکہ کسی بھی مظلوم کو دیکھیں گے تو اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, خواہ اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو. اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹریٹی تھی. حلف الفضول کا مطلب ہے ایک ٹریٹی. ٹھیک ہے, یہ پیس ٹریٹی تھی, ایک پیس ٹریٹی. اس کی دیکھیں اس معاہدے کی وجہ, سبب اور وجہ تصویر. جیسے کہ میں نے کہا کہ قبائلی سسٹم تھا, ابھی ہم نے بات کی کہ عرب میں قبائلی سسٹم تھا. اور وہ قبائلی سسٹم کیا تھا کہ یعنی ایک قبیلے میں سے اگر کسی نے کچھ غلط بھی کیا ہے نا تو پورا قبیلہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ میرے قبیلے سے فرض کریں کسی نے کچھ غلط کیا ہے, ظلم کیا ہے دوسرے قبیلے کے کسی شخص پر, اب میں پورا قبیلہ, میں مجھ سمیت پورا قبیلہ اس شخص کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے, حالانکہ وہ ظالم ہے, اس نے ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اصولاً تو اس کو اس کے ظلم کی سزا ملنی چاہیے, اور وہ جو دوسرا قبیلہ ہے وہ بے یار و مددگار وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, یا ویسے جس طرح کے حالات تھے. تو پھر فائنلی یعنی دیکھیں ہر زمانے میں ہر وقت میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کچھ اچھے لوگ تھے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے, جنگیں چلتی رہتی ہیں اس طرح سے اور مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, تو اس کو لے کے پھر یہ معاہدہ طے پایا, یہ ٹریٹی ایک سائن کی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ طے پایا کہ جو بھی مظلوم ہوگا اس کی سب مدد کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں بھی کسی مظلوم کو دیکھیں گے سب اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ بہت ہی اچھا, بہت خوشائند بات تھی, بہت اچھی بات تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑے یعنی لائیولی طریقے سے حصہ لیا, بہت خوشی سے شرکت کی اس میں. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہوئے اور آپ اس معاہدے کی تعریف فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لأجبت. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں وہ جو معاہدہ ہو رہا تھا میں بھی اس وقت موجود تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور مجھے یعنی جتنی بھی نعمتیں دی جائیں, ٹھیک ہے, یعنی ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ 100 اونٹ, سرخ 100 اونٹ بھی دیے جائیں, اور یہاں پہ بکریاں لکھا ہوا, یعنی میرا خیال ہے غنہ, یعنی غنم ہی شاید لکھنا تھا, غلطی ہے شاید ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سے فرمایا جو میں نے مجھے یاد آ رہا ہے وہ پڑھا تھا کہ 100 اونٹ, سرخ اونٹ جو تھے وہ زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے, اگر وہ بھی مجھے دیے جائیں اور ریپلیس کیا جائے کہ آپ یہ لے لیں اور اس معاہدے میں شرکت نہ کریں تو میں اس معاہدے میں شرکت کروں. ٹھیک ہے, یعنی مجھے وہ اتنا پسند ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی نیچر جو تھی وہ امن پسند طبیعت تھی آپ کی. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ امن کی بات ہو, جہاں پہ مظلوم کا ساتھ دینے کی بات ہو, تو آپ وہاں پہ بہت خوشی سے دیکھیں شریک ہوئے اور آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا.
چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اور ہمیں بھی پھر وہی بات ہے کہ لیسن ہمیں بھی یہ لینا ہے, ٹھیک ہے, جہاں فساد لڑائی جھگڑے کی بات ہو وہاں اس کو اوائڈ کریں آپ, اور کوشش کریں کہ صلح کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو بھی, ٹھیک ہے, اور صلح والی جو بات ہوگی وہ بہت پسندیدہ ہوگی. کوشش کریں کہ جہاں جھگڑا ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے, ہاں ریڈ کیملز ہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو لفظ لکھا ہے نا حمر النعامی, وہ مجھے تھوڑا سا گڑبڑ لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, بہرحال ریڈ کیملز ہی ہیں, ٹھیک ہے. طاہرہ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ سرخ اونٹوں, 100 سرخ اونٹوں کے بدلے اگر مجھے کوئی کہے کہ اس کو میں ریپلیس کروں تو میں نہیں کرتا میں, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر طاہرہ. ٹھیک ہے, تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ہمیں اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے, کہ صلح کی جہاں بات ہو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اگر کہیں جو ہے وہ غلط چیزیں چل رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں جہاں کوئی کوشش ہو رہی ہو, ہمیں اس میں ضرور حصہ ڈالنا ہے. بلکہ حصہ کیا ڈالنا ہے, اگر ہم سے ہو سکے تو ہمیں انیشیٹو لینا ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرائیں, صلح کریں, مظلوم کا ساتھ دیں, ظالم کو روکیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. چھٹا موضوع, اچھا ٹھیک ہے, یہ اسی کے بارے میں چل رہا ہے, حلف الفضول کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اسکپ کر سکتے ہیں ٹائم کی کمی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. 7واں موضوع جو ہے ہمارا کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ. ابھی تک ہم پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 20 سال کا تقریباً جو حلف الفضول کا واقعہ تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی. اب یہ ہے تقریباً جب 35 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے, کیونکہ ہم تھوڑا وہ عمر کے آپ کے سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں, تو جب یعنی 5 سال پہلے, کیونکہ 40 سال کی عمر میں تو نبوت مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے وہ پہلی وحی آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے میں نے کہا کہ نبوت ملی اور پھر میں نے کہا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا, یہ کچھ لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں ہم مسلمانوں میں سے ہی, کہ اگر کہا جائے کہ نبوت ملی, ٹھیک ہے, 40 سال کی عمر میں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, رائٹ. تو تھوڑا سا اس کو مائنڈ کرتے ہیں. تو میں یہ کلیئر کر دوں بات کہ دیکھیں یقیناً پیدائشی نبی تھے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنی حکمت سے, اپنے علم سے, اللہ کو تو پتا تھا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ جو راہب تھا بحیرہ, جب جو شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا, تو اس نے وہ کہہ بھی دیا کہ جو ہے یہ نبی بنے گا, ٹھیک ہے, یعنی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نبی بننے کے لیے ہی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا 40 سال کے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنا مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے, اتنا ایشو بھی کریٹ کرنے کی بات نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے کہ پیدائشی نبی تھے, ٹھیک ہے, اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو اس میں اس اختلاف میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں یعنی اگر کوئی اس طرح کہے تو وہ گستاخی بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کا درجہ ہے, جو آپ کا یعنی بچپن سے پیدائش سے جو آپ کے معجزات ساتھ ساتھ چل رہے تھے, وہ تو تھے ہی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی یعنی دو رائے بھی نہیں ہے. بہرحال جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی, جو نبوت کا پھر سلسلہ شروع ہوا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا ایز اے نبی, ڈکلیئر کیا, اعلان کیا, وہ 40 سال کی عمر سے پھر ہوا. تو جب 5 سال پہلے یعنی 35 سال کی عمر کو آپ پہنچے, تو کعبہ کی تعمیر کا ایک واقعہ پیش آیا, ٹھیک ہے. ایک سیلاب نے, یعنی کعبہ اس وقت مکہ میں ایک سیلاب آیا, اور اس سیلاب نے کعبۃ اللہ کی عمارت کو بہت کمزور کر دیا. تو قریش, چونکہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ قریش ایک معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا, اور کعبہ کا جو یعنی انتظام اور اس کی حفاظت کا جو تھا نا وہ قریش کے ذمہ تھا, ٹھیک ہے. تو قریش نے اس کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا, ٹھیک. جی, تو انہوں نے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا, کیونکہ عمارت بہت کمزور ہو گئی ہوئی تھی, دیواریں یعنی ان کو نقصان پہنچا تھا, تو انہوں نے دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. قریش کا ہر قبیلہ, قریش جو تھی فردر آگے سب برانچز تھی اس کی, میں نے آپ کو بتایا جیسے, اور اس میں سے پھر ایک برانچ بنو ہاشم تھی, رائٹ, جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا سے تھی. تو جو قریش کے ڈفرنٹ قبائل تھے نا, جو آگے ڈفرنٹ برانچز تھی قریش کی, وہ اس میں شریک ہوئے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قائم کردہ بنیادیں تھی وہاں تک عمارت کو ڈھایا گیا, ٹھیک ہے. جو جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے مل کے
کعبہ کی بنیادیں ڈالیں، یہ قرآن میں ہمیں لفظ ملتے ہیں سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے. تو وہاں تک اس کو ڈھایا گیا اور پھر تعمیر کا آغاز کیا گیا جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو گئی. اور اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کعبہ کا تو یعنی جو دروازہ ہے کعبہ کا اس کے ساتھ جو کارنر ہے اس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ یعنی ایک انسان کی ہائٹ جتنا ہے تھوڑا کم ہی ہے بلکہ اس سے، ٹھیک ہے. تو وہاں تک جب دیواریں کھڑی ہو گئیں، اب وہاں پہ چونکہ جگہ حجر اسود کی وہی تھی تو وہاں اس کو لگانا تھا. تو پھر یہ بات ہوئی کہ کون اس کو لگائے گا، ٹھیک ہے. سارے قبائل تو شریک تھے اور آمدنی بھی وہ اس میں اپنی استعمال کر رہے تھے سارے مل کے، ٹھیک ہے. تو تنازع کھڑا ہو گیا اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو کروں کیونکہ حجر اسود مقدس پتھر تب بھی سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو خون خرابہ ہونے کی نوبت آ گئی، مگر ابو امیہ مخزومی، مخزوم جو تھے نا قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے. قبیلہ مخزوم یہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جو شخص تھے ابو امیہ، یہ اچھے وائز انسان تھے. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن یعنی نیکسٹ ڈے، ایک دن تو وہ جب نوبت آئی اور وہ جھگڑا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ہم رک جاتے ہیں ادھر، یہیں سٹاپ کر دیں، اور کل صبح جو سب سے پہلا شخص مسجد میں داخل، مسجد ہم اس کو مسجد کا نام نہیں دے رہے کیونکہ اس وقت تو کوئی مسجد نہیں تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے. لیکن یعنی جو مطلب باؤنڈری تھی آپ کہہ لیں حرم کی، یا مطلب جو ایک ان کا ہوگا کہ یہاں سے مطلب جو اگر کعبہ کی طرف کسی نے جانا ہے تو یہاں سے انٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے شخص داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے، اور اس کے فیصلے کو پھر مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ڈے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے سب سے پہلے تو سب لوگ خوش ہو گئے اور پکار اٹھے ھذا الامین ردیناہ ھذا محمد، کہ یہ تو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں، یہ تو محمد ہے. یعنی کیونکہ دیکھیں 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ ایک سچے انصاف والے امانت دار کے طور پہ مشہور ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ان کی ریپیوٹ ایسی بن چکی تھی تو اس لیے سب خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ تو امانت دار ہے، یہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے. سبحان اللہ، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ. میں پھر یہاں پہ ایک لیسن جو لوں گی، ٹھیک ہے، وہ یہ لوں گی کہ ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری جو پہچان ہونی چاہیے وہ ایک سچے انسان کی پہچان ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنے نبی کی صفات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکھ رہے ہیں. کہ دیکھیں انہوں نے وہ پکار اٹھے کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار شخص ہے، ٹھیک ہے. اس وقت تک نبی نہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. وہ نبی کے طور پہ لوگ نہیں پہچان رہے آپ کو وہ ایک سچے امانت دار انسان کے طور پہ پہچان رہے ہیں. تو لیٹس میک دس انٹینشن کہ آج سے، اگر ابھی تک ہماری زندگی میں اتنی امانت اور صداقت نہیں تھی، لیکن آج کے بعد سے ہم یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی وعدہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہماری پہچان ایک سچے شخص کے طور پہ ہو، ٹھیک ہے، ایک سچے انسان کے طور پہ کہ ہاں اگر وہ یہ بات کر رہی ہے تو یقیناً سچ ہوگی کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتی، ٹھیک ہے. پچھلا چلے جو بھی ہو گیا، اب بلکہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ میں سے سب جو ہیں وہ ہمیشہ سچ ہی بولتے ہوں گے، حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن اگر کبھی ادھر ادھر چیزیں ہوئی بھی ہیں، لیکن آج سے ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، ہم میں سے کوئی یعنی خیانت نہیں کرے گا کسی چیز میں. خیانت میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں، پھر میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، کہ ایون کسی کا راز اپنے پاس رکھنا یہ بھی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور خواتین چونکہ تھوڑا وہ پیٹ کی کچی ہوتی ہیں، باتیں شیئر کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہے نا. اگر کسی کا راز ہمارے پاس ہو، کسی نے کوئی بات ہم سے شیئر کر دی ہے تو ہمیں وہ اپنے تک رکھنی ہے، یہ بھی امانت ہے، امانت کی ایک کیٹیگری ہے. تو ہم اس حوالے سے ہمیں امین ہونا ہے تاکہ سب ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور سچ بولنا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو آپ نے فیصلہ کیا فرمایا؟ دیکھیں کتنا حکمت سے بھرا ہوا فیصلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ سب جو ہے اس کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، ٹھیک ہے. سب نے مل کے، یعنی جو سردار تھے، یعنی دیکھیں پورا قبیلہ تو یقیناً نہیں آ سکتا تھا نا، تو ہر قبیلے کا جو ایک ایک سردار تھا، آپ نے کہا کہ آئیں اور اس کو چادر کو اٹھائیں، ٹھیک ہے. تو سب نے مل کے اٹھایا. اب دیکھیں سب شامل ہو گئے اس میں، اور پھر جب وہ وہاں تک لے گئے جہاں پہ نصب کرنا تھا حجر اسود کو، وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پہ اس کو رکھ دیا. اور دیکھیں پھر سب خوش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، سب نے حصہ ڈال دیا اس کو اٹھانے میں اور اس کو لگانے میں. سبحان اللہ. تو ایک بڑی لڑائی جو ہو سکتی تھی، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ قبائلی سسٹم تھا تو لڑائیاں تو ہوتی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو اس پہ بھی لڑائی ہونے کا خدشہ تھا جو ٹل گیا، ٹھیک ہے. اور اس واقعے میں حکمت، جی
کوئی شیئر کرنا چاہے گا کیا حکمت ہے اس واقعے میں، اور جو کہ 5 سال پہلے جو ہے وہ پیش آیا؟ جی جی، ایک منٹ میں دیکھوں کیا جواب آئے ہیں. سب کو ساتھ لے کر چلنا ٹھیک ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ اپنے پروفٹ سے یہ کام کروانا چاہتے تھے کہ جو فیوچر پروفٹ تھے اور وہ ان کے ہاتھوں سے حجر اسود لگے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہاں، آپ کی حکمت مشہور ہو. جی جی جی، سب کو برابر کا حصہ کیسے دینا ہے، کیسے انصاف کرنا ہے، سب کو کیسے خوش کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، سارے جوابات ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں میں نے کنیکٹ کیا اس کو، طاہرہ کا جواب مجھے زیادہ مناسب لگ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ایک آپ کی ریپیوٹ ایک عادل حکیم یعنی ایک وائز مین کے طور پہ، اور یعنی جو سب کو برابر لے کے چلتا ہے اور یعنی سب کو خوش رکھ سکے. ٹھیک ہے، اس کے طور پہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے بہت بڑی، یہ جو کہ 5 سال پہلے واضح ہوئی. جب پھر یہی وہ شخص جس پہ آج وہ کہہ رہے تھے کہ حاذ الامین، یہ امین ہے، یہ امانت دار ہیں، یہ کبھی زیادتی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال بعد دعویٰ کرنے والے ہیں نبوت کا، رائٹ، تو ان کو یہ ذہن میں ہو کہ ہم کس کی مخالفت کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جس کی خود بات مانی ہوئی ہے، جس کی لیڈرشپ کوالٹی کو خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حکمت تھی اس واقعے میں. ٹھیک ہے، باقی سب کے بھی آنسر ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. جی صحیح ہے، تو آگے چلتے ہیں ہم 8ویں موضوع کی طرف. 8واں موضوع ہے صادق اور امین کے القابات. یہ ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں الحمدللہ، اور تھوڑی سی جو اس میں ایڈیشن ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جسٹ اے منٹ. جی، ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے مختلف سوالات کیے. ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کرتے تھے. ٹھیک ہے، بعد میں چونکہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ پہ. اس سے پہلے تک اسلام کے بہت اسٹانچ اینیمی رہے، بہت مخالف تھے، دشمن تھے، اور یہ تجارت کے لیے سیریا بھی جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے 7 ہجری میں، تو وہاں ہیریکولس، ہرقل اردو نام ہے، ہیریکولس انگلش نیم ہے اس کا. رومن جو سیریا جو شام تھا وہ رومن امپائر کا حصہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان جب سیریا گئے تجارت کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط بھیجا ہوا تھا، یعنی اس نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس نے ابو سفیان سے سوالات کیے. اب ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ ایک غیر مسلم تھے، نہ صرف غیر مسلم تھے بلکہ دشمن تھے بہت سخت، کیونکہ پھر جو جنگوں میں بھی ایون کمانڈ کیا انہوں نے، ابو سفیان نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں ہوئیں اس میں یہ لیڈر ہوتے تھے جنگوں کے. ٹھیک ہے، تو بہت اسٹانچ اینیمی جیسے میں نے کہا. ٹھیک ہے، تو ہرقل نے ابو سفیان سے کہا، کیونکہ اس کو ہرقل کو پتا چلا کہ جو ہے وہ عرب سے قافلہ آیا ہوا ہے تجارت کو، تو اس نے ان کو، ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلایا. ٹھیک ہے، اور دربار میں اس نے بلا کے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، اس نے کچھ سوالات کیے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے یہ ایک سوال ہے، اس نے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ میں سے، وہ ظاہر ہے جتنے بھی جو قافلے والے تھے اس کو بلایا انہوں نے، اس نے اپنے دربار میں، اور کہا کہ آپ میں سے یعنی قبیلے کے حساب سے، نسب کے حساب سے کون سب سے زیادہ قریب ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں قریب ہوں زیادہ. تو ابو سفیان اس نے آگے اور پھر اس نے جو ہے نا سوالات کیے. اس نے کہا کہ کیا جو ہے وہ آپ نے جو ابھی وہ کہہ رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا آپ نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. ابو سفیان نے کہا نہیں. فہل یغدر، کیا انہوں نے کسی سے کبھی دھوکہ کیا ہے، غداری کیا؟ تو قلت، یعنی ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. یہ صحیح بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں یہ بڑی لمبی حدیث ہے، یہاں صرف 2 باتیں جو ہے نا وہ شامل کی گئی ہیں. میں چلتی ہوں، شاید اگلی سلائیڈ پہ ہو.
نہیں اگلی سلائڈ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو یعنی کون جو ہے نا اس کی باتوں کو زیادہ مان رہا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم میں سے جو غریب اور یعنی غلام طرح کے لوگ ہیں نا وہی زیادہ اس کی بات کو مان رہے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کیا جو اسلام ایک دفعہ قبول کر لیتا ہے, جو اس کی بات مان لیتا ہے, کیا وہ پیچھے بھی ہٹتا ہے, یعنی کہ کوئی ریورٹ بھی ہوا ہے, کوئی واپس گیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہرقل نے پوچھا کہ کیا ان کے فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے دن بدن؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ بڑھ رہی ہے, رائٹ. تو مطلب اس طرح سے, اور نسب کے بارے میں سوالات کیے. اور پھر اینڈ پہ اس نے کہا کہ وہ نبی ہے, کیونکہ اس سے پہلے, کیونکہ عیسائی تھا نا وہ, ہرقل خود عیسائی تھا. تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں, جو اللہ نے اپنے میسنجرز بھیجے ہیں, ان کے ماننے والے غریب ہی ہوتے ہیں. اور پھر یعنی ساری باتیں پھر وہ ڈیٹیل ہے. تو اس نے بھی کہا کہ ہاں وہ نبی ہی ہے, وہ سچا ہے, ٹھیک ہے بہرحال. اور اس نے کہا کہ جو تم باتیں کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہیں تو آج جہاں میں کھڑا ہوں ایک وقت آئے گا کہ وہ اس جگہ کا مالک ہوگا. اللہ اکبر. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں خود بڑی حیران ہوئی کہ دیکھیں یعنی اس نے بھی پہچان لیا. اور دیکھیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ اسلام پھر بھی نے قبول کیا. ہرقل نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی حکومت کے چھن جانے کا خطرہ تھا. جیسے میں نے کہا کہ وہ عیسائی تھا, تو جو پریسٹس مطلب جو عیسائیوں کا ایک وہ دینی گروپ تھا نا, یعنی پریسٹس کا, یعنی جو عیسائی اسکالرز تھے, ان کا اس کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ تو مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور مجھے یہ دربار سے نکال دیں گے, میری حکومت کو ختم کر دیں گے. تو بس اس ڈر سے, اللہ اکبر, اس ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ اپنی حکومت بچا لی اس نے اور اپنا ایمان ضائع کر دیا. بہرحال لیکن اس نے پہچان لیا, اس نے کہا کہ وہ یہاں تک پہنچے گا. اور وہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہوئی کہ پھر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ جو ہیراکلیس کا یہ پورا ایریا تھا وہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. سبحان اللہ. چلیں آگے ہم چلتے ہیں 8ویں ٹاپک کی طرف جلدی سے. صادق اور امین کے القابات, یہ ہم پہلے بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں اب کہ اور بس یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھیں امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اتنا ان کو ٹرسٹ تھا کہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. ایون نبوت کے بعد بھی, جب نبوت کے بعد بھی حالانکہ دشمن ہو گئے تھے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن پھر بھی اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے, پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. جی نواں موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چننا تھا, سو ہر طرح کی برائی اور خامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ چونکہ وہی جو میں بات کری تھی کہ پیدائشی نبی ہیں یا 40 سال کی عمر میں نبی بنے, تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے. تو بچپن سے ہی, ٹھیک ہے, یعنی پیدائش سے لے کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں ان کو رکھا اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھا, کیریکٹر وائز یا ٹھیک ہے, یا دوسری جو مطلب کسی بھی طرح کا شر ہے اس سے آپ کو بچا کے رکھا. اور شرک اسپیشلی جو اس وقت ٹاپ پہ تھا اور پورا عرب جو تھا وہ شرک میں مبتلا تھا, اور باقی جو دیگر معاشرتی برائیاں تھیں, ٹھیک ہے, مطلب شراب پینا, زنا, نعوذ باللہ, یہ ساری جو اس طرح کی غلط چیزیں تھیں, ظلم کرنا اس پہ اور غلاموں پہ, یہ ساری برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے شروع سے ہی پاک رہے, ٹھیک ہے. بلکہ ان کو شدید ناپسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ کہ خود اس میں انوالو نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, لیکن جب دوسروں میں یہ چیز دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوتی تھی اس سے, اور بہت آپ ناپسند اس کو فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پہ نہ ظلم کیا اور نہ ہی کسی کا حق کھایا. تو یہ شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع سے یہ صفات موجود تھیں. شرم و حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پاک دامنی میں آپ کی کوئی مثال نہیں تھی. یہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ درج ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, ٹھیک ہے, وہ پتھر ڈھو رہے تھے. عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہبند گردن پر رکھ لیں, یعنی اس طرح پتھر کی خراش لگنے سے بچ جائیں گے. یعنی دیکھیں وہ پتھر وہ کندھوں پہ ڈھوئے ہوتے ہیں نا, کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے, تو وہ کہا کہ اپنا تہبند جو ہے وہ اتار کے اپنے یہاں رکھ لیں گردن کے گرد نا, تاکہ وہ ٹچ نہ کرے پتھر اور آپ پہ خراشے نہ آپ کی گردن پہ آ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے, اللہ اکبر, یعنی اور آپ کی نظر آسمان پر
گڑ گئی. جب ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا کہ میرا تہبند لائیں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند خوب مضبوطی سے باندھ دیا. یعنی دیکھیں تہبند میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس وقت جو دیکھیں جو دو چادریں استعمال ہوتی ہیں نا, ایک اوپر کے لیے چاہے وہ قمیض کی شکل میں ہو جو اوپر انسان پہنتا ہے اوپر والے جسم پہ, اور ایک نیچے پہنتا ہے نیچے والے جسم پہ. تو نیچے والے جسم پہ جو باندھا جاتا ہے اس کو تہبند کہتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے اب اتار کے رکھ لیا اپنے چچا کے کہنے پہ, ٹھیک ہے, لیکن اب اس سے بہت زیادہ چانسز تھے کہ آپ کا سطر جو ہے وہ واضح ہو جائے. ویسے تو یعنی وہ نیچے ہوگی جو آپ نے جو کرتا یا جو بھی پہنا ہوگا, لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی کہ چانسز رہتے ہیں کہ سطر جو ہے وہ آپ کا کھل جائے. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور وہ نیچے گر گئے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسی بات ہو جو شرم و حیا کے منافی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کا انتظام تھا جو صحیح بخاری میں واقعہ درج ہے. 10واں اور آخری موضوع آج کا الحمدللہ, عقل کی پختگی اور کمال کی عمر 40 سال ہے. اسے سن الرشد کہا گیا ہے 40 سال کی عمر کو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا. اور کہا جاتا ہے کہ اکثر جو انبیاء تھے وہ 40 سال کی عمر میں ہی ان کو رسالت ملتی تھی. عقل اور حلم اور صدق و امانت کی صفات کے اعتبار سے پورے عرب میں آپ جیسا کوئی نہیں تھا. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. تو یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ریپیوٹ کے ساتھ یعنی شرم و حیا اور صداقت اور امانت اور یعنی ایک عادل اور حکیم عقل مند شخص کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور بھی ہو چکے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اور چونکہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے تھوڑے اس کے کلوز ملتے ہیں کہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ سن الرشد ہے, یعنی جب انسان کو بھلائی مل جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بھی اگر کسی شخص کو سمجھ نہ آئے چیزوں کی تو پھر وہ یعنی خرابی ہے اس کے لیے. یعنی ایک ایسی پختگی کی عمر ہوتی ہے. اور دیکھیں اکثر جو ہے وہ انسان یعنی شادی شدہ ہو چکا ہوتا ہے اس عمر تک, اور اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بہت ساری چیزوں کا صحیح سے سمجھ آ چکی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ احقاف میں آیت ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا یعنی پریگننسی کا جو ہے اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. 30 مہینے کا کیسے کہ اس میں دیکھیں 2 سال تو دودھ پلانے کا ٹائم ہوتا ہے, 2 سال دودھ پلانے کا ٹائم ہے جو کہ 24 مہینے بنتے ہیں, اور جو کم از کم جو پریگننسی کی مدت ہوتی ہے وہ 6 ماہ اس قرآن کی آیت کے مطابق ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو 30 مہینے یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچا. 40 سنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت میں 40 سنہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا, ٹھیک ہے, کہ 40 سال کی جب وہ عمر کو پہنچا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کیا, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے, اور تو میری اولاد کو بھی صالح بنا. اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی دیکھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس عمر میں یعنی اگر والدین حیات ہیں تو یقیناً وہ کافی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں. اور جو ہے آگے اولاد بھی دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ بندہ شادی شدہ بھی ہوتا ہے اس وقت میں, اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعا. تو والدین اور اولاد اور بندہ درمیان میں اس وقت اپنی اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہے وہ. اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ بہت پیاری دعا ہے, یہاں سے شروع جو ہو رہی ہے نا, ربی اوزعنی قالا سے آگے جو پارٹ ہے نا, تو یہ میں آپ سب سے کہوں گی کہ ضرور اس دعا کو یاد کر لیں آپ سب, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنی بے شک نمازوں کا حصہ بنائیں. سلام سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ آپ اس کو پڑھیں, سجدوں میں پڑھیں, ویسے پڑھیں. تو بہت خوبصورت دعا ہے جو قرآن میں یعنی ذکر ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ 2 جگہ پہ ہے, ایک جگہ یہاں ہے اور ایک دوسری جگہ پہ بھی ہے. تو بہرحال آج کا جو نقطہ تعلیم ہے
وہ اسلامی تاریخ میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر اہم ترین کتاب لکھی گئی جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی شہرۂ آفاق تصنیف زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دمشق سے مکہ مکرمہ سفر حج کیا. تقریباً 1 ماہ کی مسافت تھی. دمشق میں وہ رہتے تھے ابن قیم رحمہ اللہ، اور حج کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر انہوں نے کیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا مطلب وہ مشکل سفر، تو 1 ماہ کی مسافت تھی. آپ نے ارادہ کیا کہ اس سفر میں سیرت پر ایک کتاب لکھی جائے. آپ نے اپنے حافظے سے کبھی اونٹ کی پیٹھ پر، کبھی پڑاؤ کے دوران، اور یہ کتاب جمع کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس سے کہ یعنی کس طرح سے ہم نے کنیکٹ رہنا. اور جو ابن تیمیہ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں ابن قیم. ٹھیک ہے، ابن تیمیہ بھی بہت بڑے اسلامی شیخ الاسلام گزرے ہیں، اور بہت انہوں نے مطلب خدمت کی اسلام کی، اسپیشلی عقیدے کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کے بہت سارے شاگردوں میں سے ابن قیم جو ہیں ان کے مایہ ناز شاگرد ہیں. اور جی، تو تعلیم کے ساتھ کتنا ہمارے علماء کا، ہمارے اسلاف کا تعلیم کے ساتھ کتنا شغف تھا کہ دوران سفر دیکھ کے وہ کتاب لکھ رہے ہیں. اور ہمیں اس سے لیسن لیتے ہوئے ہمیں بھی تعلیم سے کنیکٹ رہنا ہے. پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے وہ جاری رکھنا ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے، یہ آج کا نقطۂ تعلیم تھا. اور اس کے ساتھ ہی میں اور دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ تعلیم سے جڑے رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنے ہمارے اسپیشلی میں مسلمانوں کے لیے کہوں گی کہ ہمیں اپنے دین کو اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو فقہی مسائل ہیں یا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے تو بہت زیادہ ہمیں اس پہ محنت کی ضرورت ہے. جو کتاب انہوں نے لکھی اس کی کتاب کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ کے طور پر بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا. زاد المعاد جو کتاب ہے تو میں نے پڑھی نہیں ہوئی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. چلیں انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر کے میں پڑھ سکوں، میں بھی پڑھ سکوں انشاءاللہ. اور آپ میں سے بھی جو بھی تھوڑا ٹائم نکال سکے اور کوشش کرے کہ اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ سیرت کے حوالے سے یعنی وہی بات ہے کہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسوہ حسنہ کیسے تھے اس کے حوالے سے خوبصورتی سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا ہے. جو زین صاحب نے جو سلائیڈ بنائی ہے اس کے مطابق، کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے میں انہی کی بات کو کوٹ کر رہی ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کا احاطہ اس طرح کیا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سیرت کا عملی نمونہ واضح ہو جاتا ہے. انفرادی زندگی میں یعنی ایز این انڈیویجول آپ کی اپنی پرسنالٹی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اجتماعی زندگی یعنی جب آپ لوگوں سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، جب آپ معاشرے میں ایک معاشرے کے فرد کے طور پہ آپ رہ رہے ہیں اور اپنا رول، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ جب آپ کی ہوتی ہے تو وہ اجتماعی زندگی ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا وہ کیسے آپ کو اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے وہ واضح ہو جاتا ہے اس کتاب کو پڑھ کے. آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے اپنی زندگی کے لیے سبق اخذ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہی بات ہے نا کہ انڈیویجولی میری اپنی ذات میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور جب میں دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کروں تو کیا چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس کتاب سے پڑھ کے یہ زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھے سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے. اور سیرت سے فقہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے بہت سے اصول اس کتاب کے مطالعے سے سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، فقہ کا مطلب ہے قرآن و حدیث سے مسائل کو لینا، رائٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے مطالعے کے بعد وہ بھی بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ کتاب چونکہ عربی میں لکھی گئی ہے تو اس کے متعدد ترجمے اردو، انگریزی وغیرہ میں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کتاب کے نام میں ایک خوبصورت نقطہ، جی کسی کو ہے ذہن میں جس نے اگر کہیں نوٹ کیا ہو تو وہ شیئر کرے میرے ساتھ. جی ایک منٹ میں دیکھوں چیٹ میں کیا میسیجز آ رہے ہیں. چیٹ میں مینشن کر دیں پلیز امام ابن قیم کی بک کا نام. ٹھیک ہے، میں آپ کو واپس اس سلائیڈ پہ لے چلتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے. جی یہ ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بک کے ٹائٹل جو ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ دیا، شارٹلی زاد المعاد کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، شارٹلی زاد المعاد کے نام سے مشہور ہے، اور پوری جو ہے وہ فی ہدی خیر العباد. الامام شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن ابو بکر ابن قیم الجوزی
الدمشقی، رائٹ، پورا نام ان کا یہ ہے، اور جو کہ ابن قیم کے نام سے صرف مشہور ہے، لیکن ان کا اپنا جو نام ہے نا محمد ہے، محمد بن ابو بکر. دیکھیں عرب میں ماشاءاللہ نام بھی اتنا لمبا ہوتا ہے. امام شمس الدین ان کا ٹائٹل ہے، ابی عبداللہ ان کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، یہ یہاں پہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور محمد ان کا ایکچوئل اپنا نیم ہے، بن ابی بکر، بن پھر وہ اپنے فادر کے نام سے ان کی نسبت ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور بن ابی بکر ابن قیم. تو ابن قیم یعنی وہ جس نام سے مشہور ہے وہ ان کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کی کنیت، ان کا یعنی دادا پر دادا کا نام ہے، وہاں سے ہے. اور دمشق میں رہتے تھے، دمشقی بھی اینڈ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. جی جی کوئی مجھ سے شیئر کرنا چاہے گا جو ہمارا ٹاپک تھا لاسٹ میں، جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اس کتاب کے نام میں زاد المعاد کا کیا مطلب ہے، کسی کو معلوم ہے؟ اور کیا پھر اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے زاد المعاد؟ جی زاد راہ. جی زاد راہ کا مطلب یعنی سفر میں جو سامان ساتھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں سفر، کیونکہ وہ یعنی خوبصورتی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں ہی لکھی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، دیکھیں سفر میں کس چیز کو ساتھ رکھا ہوا انہوں نے، سفر میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کر رہے ہیں، سیرت کو رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو زاد المعاد یعنی سفر، راستے میں جو آپ سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا، زاد راہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یعنی ہمارے لیے لیسن بھی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں سفر میں بھی، اور سفر کو جو نا یعنی عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہا گیا ہے، کیونکہ سفر میں ظاہر ہے مشکلات پیش آتی ہے جب انسان گھر سے باہر ہے. تو ہم دیکھیں ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے سفر کے کمفرٹ کو شاید بڑھانے کے لیے اپنے ساتھ چیزیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کیا سفر میں ضرورت ہو سکتی ہے، سفر میں ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو. تو لیکن دیکھیں ہمارے اس اسلاف کا سبحان اللہ کہ وہ سفر میں بھی کیا چیز انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی حج کا ذکر کرتے ہیں نا کہ حج کے لیے بھی زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وہاں قرآن نے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین چیز جو تم ساتھ رکھو وہ تقویٰ رکھو، رائٹ. تو شاید ہم انہی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور سفر میں بھی پھر ہم پتہ نہیں کیسے چلتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سیکھنے کا موقع دے کہ سفر میں بھی، اور دیکھیں مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. یعنی سفر کے ریلیٹڈ بھی اگر انسان بات کرنے لگے تو پھر بہت لمبی چلی جائے گی، بٹ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں انشاءاللہ یہاں پہ کہ مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. دوران سفر جو آپ دعائیں کرتے ہیں نا وہ بہت قبول ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ایک اسٹرگل میں ہیں اس وقت. چلیں ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. دہرانے کا میرا خیال ہے ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ کل پھر ہم ملیں گے تو پھر کل ان ٹاپکس کو انشاءاللہ ایک دفعہ دہرا لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.